अस्सलामु अलैकुम। नावल भरम बका बातिल बाय मेहरुलनिसा शामीर की ये किस्त नंबर 45 है। बखरे दोम बका, चैप्टर 7, गनीम साम्राज। 26 फरवरी की रात, होटल से चंद गलियां दूर DHA फेज़ 4 की एक सड़क पर सुरमई सिविक्स की जलती बत्तियों की चुपती रोशनी उसकी भूरी आंखों में पड़ी। आंखों से सफ़र करते उसके खून आलूद हाथों पर और हाथों से उसके स्याह चोगे पर। उसके सफ़ेद बूट खून आलूद थे। ब्लैक आउट की उस रात वो सांस लिए बगैर दीवार से जुड़कर खड़ा था। गाड़ी वाला शख्स साकिन रह गया। पहिए पर जमे उसके मजबूत हाथों की गिरफ्त लरसती हुई थी। धड़कन की रफ्तार हद दर्जा तेज़। वो चंद लम्हे फटी फटी नज़रों से अपने सामने खड़े मर्द को देखे गया। क्या ये वही था? क्या वाकई वही? कपकपाते हाथों से उसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसके भारी कदम चोगे वाले लड़के के सामने आकर थमे। तूफ़ानी हवाओं के दरमियान वो दोनों एक दूसरे को तक रहे थे, दम साधे, मुतहय्यर। मलगजे अंधेरे में चेहरे वाज़े नहीं थे, मगर वो दोनों एक दूसरे से वाकिफ़ थे। क्या किया तुमने? उसकी आवाज़ सरसराती हुई थी। हलक में कांटे उगाए थे। रूह कब सो रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था ये बच्चा उसका अपना था। उसके सामने खड़े लड़के ने पलकें झपकीं, गर्दन में गिल्टी उभर कर मादूम हुई। मुझे करना पड़ा, मैं मजबूर था, मुझे करना पड़ा। उसी पल सामने वाले शख्स का मोबाइल बजा। उसने मेकानिकी अंदाज में कॉल उठाई। दूसरी तरफ कोई उस पर चीख रहा था, तुम कहाँ हो आलम? यहाँ शाहवीर मर गया, शाहवीर मर गया, तुम सुन रहे हो? कहाँ हो तुम? उसकी आवाज़ फटी हुई थी। सन्नाटा इतना था कि असलान यमन मोबाइल के स्पीकर से उभरती उस आवाज़ को बखूबी सुन सकता था। आलमगीर अब उसके हाथों पर लगे खून को पहचान सकता था। मोबाइल वाला हाथ उसके पहलू में आ गिरा। आंखें एक नुक्ते पर साकत हो गईं। उसने असलान को देखा। असलान उस निगाह को पहचानता था। ये वो निगाह नहीं थी जो उसने 26 बरस से देखी थी। इसमें शिकवा था, ठीस थी, इस्तफसार भी था। क्यों? उसने पूछा नहीं, मलाल किया। मैं मारने नहीं गया था, उसे समझाया था, बहुत समझाया। वो मेरी बात नहीं मान रहा था, उसे मान लेनी चाहिए थी। भूरी आंखों में सोज था, स्याही थी, कलक था। उसे पिछला दौर याद था, वो दौर जिसमें उसने कभी उस दिन के बारे में सोचा तक नहीं होगा। 5 बरस कबल, ईडनबर्ग, स्कॉटलैंड। रोए ज़मीन पर खूबसूरत और सांस रोक देने वाले मनाजिर की कोई कमी नहीं, लेकिन मुत्तहिदा बरतानिया में एक खित्ता ईडनबर्ग के नाम से जाना जाता है। यहाँ खूबसूरत मनाजिर की बहुतात है। कदीम बरतानवी तर्ज पर बनी इमारतें उस शहर पर अपनी धाक जमाए हुए हैं। खामोश और पुरसकून सा ईडनबर्ग अदब, आर्ट, फिल्म और सियाहत से दिलचस्पी रखने वालों के लिए निहायत अहमियत रखता है। सुरमई सड़कें, कॉफ़ी शॉप्स, ऊंची इमारतें और दिल को भाता मौसम, ये ऐसी खसूसियात हैं जो किसी भी इंसान का दिल मोह लेती हैं। ईडनबर्ग के जामिया फ़िल्म साजी में आलमी सतह पर आए तुलबा व तुलबात का रश था। गले में जामिया कार्ड लटकाए कुछ रोनी सूरत और कुछ पुरएतमाद चेहरे लिए अपनी अपनी क्लासेस तलाश करते फिर रहे थे। कंधे पर स्याह बस्ता डाले, हल्की जामनी शर्ट और खाकी पेंट वाला असलान शुजा यमन अपनी क्लास की तरफ जा रहा था। उसे यहाँ आए हुए 2 माह हो गए थे और इन 2 माह में वो असातिज़ा की नज़रों में आ चुका था। लिए दिए रहने वाला और अपने काम से काम रखने वाला ये लड़का कम सवाल पूछता, ज़्यादा समझता और 100% अमल दरामद करता। सोहराब ने उसे ताकीद करके भेजा था, अंग्रेज़ और यहूदियों से सलाम दुआ रखना, दोस्ती नहीं। शराब मत पीना, औरतों से ताल्लुकात मत रखना और अपनी हदें पार मत करना। उसे यहाँ आकर हंसी आई जब उसने यहूद और ईसाइयों से ज़्यादा मुसलमान और हिंदुओं को शराब, औरतों और ड्रग्स में मुलविस पाया। बेचारे मगरिब में शमूलियत इख्तियार करने की ख्वाहिशमंद। थोड़ी देर बाद क्लास तुलबा से भर गई थी। प्रोफेसर निकोलस क्लास में दाखिल हुए तो हर तरफ खामोशी छा गई। उन्होंने प्रोजेक्टर चलाया। स्क्रीन पर चंद मंजर उभरने लगे। असलान का मुकम्मल ध्यान अब स्क्रीन की जानिब था। द आर्ट ऑफ फिल्मिंग इमोशंस, प्रोफेसर ने बड़े जज्ब से कहा। इस दुनिया में हर इंसान अंदर से आर्टिस्ट है और जो कहता है ऐसा नहीं है वो बिल्कुल गलत है। आर्टिस्ट ग्रोहों में बटे हुए हैं।
کچھ آرٹسٹ ساری دنیا کے سامنے خود کو آرٹسٹ کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ مصور، لکھاری، زیور ساز، میک اپ کرنے والا، پرانی چیزیں ریسائیکل کر کے کچھ نیا بنانے والا۔ اور دوسری طرف ہمارے پاس آتے ہیں ڈاکٹر، انجینئر، سول سرونٹس، پائلٹ۔ ٹک ٹک ٹک، دروازے پر ہوتی اس آواز پر پروفیسر کو تھمنا پڑا۔ انہوں نے آواز کی سمت گردن موڑی۔ ایک لڑکا دروازے کے عین درمیان میں استیدا تھا، سی گرین ہائی نیک سویٹر کے ساتھ سیاہ پینٹ پہنے۔ اس نے بال نہایت سلیقے سے بنا رکھے تھے، کتھئی آنکھوں میں ٹمٹماتے ستاروں سی چمک تھی، چہرہ روشن اور اس کا ظاہر پر اعتماد تھا۔ اس سے کوئی بھی متاثر ہو سکتا تھا۔ وہ آنکھیں اٹھاتا تو کسی کو بھی زیر کر لیتا، وہ بولتا لوگ مرید ہو سکتے تھے۔ اسلان نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ اسے جانتا تھا، لاہور کے ایک فلمی گھرانے کا چشم و چراغ۔ کم ان، پروفیسر نے اجازت دی۔ وہ اندر آیا، ایک طائرانہ نگاہ اپنے اطراف میں ڈالی۔ تمام کرسیاں بھری ہوئی تھیں سوائے ایک کے، وہی وہ مشرق سے آیا دیسی لڑکا۔ شاہویر اپنا لیپ ٹاپ بیگ سنبھالے اس کی ساتھ والی نشست پر براجمان ہوا۔ ساری کلاس میں اس کی مدھم کلون کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ آرٹسٹ کی ایک دوسری قسم سمجھتی ہے، یہ پریکٹیکل لوگ ہیں، آرٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ایک دلچسپ حقیقت بتاؤں، کوئی بھی پیشہ آپ کو تب تک کامیاب نہیں کر سکتا جب تک آپ اس کو اپنا دل نہ دیں۔ دل والا کام بہت الگ ہوتا ہے، بہت بہترین۔ اس میں آپ کو مارے باندھے نہیں کرنا ہوتا، اس میں تھکاوٹ بھی کامیابی ہوتی ہے۔ ایک ڈاکٹر بھی آرٹسٹ ہے، ایک انجینئر بھی آرٹسٹ ہے، اگر وہ اپنا کام دل سے کر رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے آج پروفیسر لیکچر کی تیاری کر کے نہیں آیا، جب بھی یہاں وہاں کی ہانک رہا ہے۔ نوارد لڑکے نے اسلان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ اسلان سامنے دیکھتا رہا، ہلا بھی نہیں۔ یہ پہلی بار تھا شاہویر نے کسی سے بات کی ہو اور اس نے پلٹ کر شاہویر کو جواب نہ دیا ہو۔ اسے لگا اسلان نے سنا نہیں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ایک بار پھر خاموشی۔ نوارد سیدھا ہو کر بیٹھا، آنکھیں چھوٹی کر لیں۔ میرا نام شاہویر بنگش ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ اسلان یمن ایک بار پھر خاموش رہا۔ شاہویر لبوں پر مٹھی جمائے محظوظ ہوا۔ تم گونگے ہو؟ اسلان تم بتاؤ، پروفیسر نے اسے پکارا، ہمیشہ کی طرح تلفظ غلط۔ جذبات کو کھرے انداز میں اسکرین پر کس طرح پیش کیا جا سکتا ہے؟ اسکرین نے خود کو حقیقت سے دور کر لیا ہے سر، جذبات جب تک حقیقی ہوں تب تک اثر رکھتے ہیں۔ ہم اسکرین پر مرد کو مضبوط دکھانے کے لیے رلاتے نہیں ہیں، اور عورت کو رلاتے وقت اسے 10 کلو میک اپ لگاتے ہیں۔ اسکرین کو اداکار چاہیے، کھرا اور محض کھرا۔ شاہویر نے ستائشی انداز میں ابرو اٹھائے، یعنی وہ بول سکتا تھا۔ اس کے جواب سے پروفیسر خوش ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکل گئے، تب اسلان نے پہلی دفعہ مڑ کر اپنے ساتھ بیٹھے لڑکے کو دیکھا۔ اوہ واو، تمہاری تو گردن کام بھی کرتی ہے۔ پروفیسر آف ٹاپک نہیں گئے تھے۔ میرا نام اسلان یمن ہے، میں لاہور سے ہوں، اور میں گونگا بہرا نہیں ہوں۔ استاد کے سامنے بولنا بے ادبی ہوتی ہے۔ میں خاموش رہتا ہوں، اور میں صرف گردن ہلا نہیں سکتا، توڑ بھی سکتا ہوں۔ آزمانا ہے؟ شاہویر نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ تم جانتے ہو اسلان کے علاوہ تمہارے کتنے نام ہیں؟ جانتا ہوں، گوتم بدھ، آئنسٹائن، سنبیس، ناسا ہیڈ، اور باقی مجھے پسند نہیں۔ وہ بیگ کندھے پر ڈالے اٹھ کھڑا ہوا۔ شاہویر اس کے ساتھ اٹھا تھا۔ تم تو کافی معلومات رکھتے ہو، مجھے لگا تمہیں بس ایک کام آتا ہے، گردن ایک رخ پر رکھے سیدھے سیدھے چلنا، کان اور آنکھیں کھول کر چلنا۔ اس نے تصحیح کی۔ وہ دونوں باہر نکل آئے۔ یہاں کئی طلباء آزادی سے گھوم رہے تھے، ہر کوئی ٹھہر کر شاہویر سے ہیلو ہائی ضرور کر رہا تھا۔ وہ یہاں کافی مشہور تھا، اس کے دوست حد سے زیادہ تھے۔ کل اگر تم کلاس میں جلدی آؤ تو میرے لیے اپنے ساتھ سیٹ رکھ لینا۔ راہداری میں اپنے دوستوں کی پکار پر مڑتے ہوئے شاہویر نے سرسری انداز میں اس سے کہا، میں تمہارے ساتھ بیٹھنا چاہوں گا۔ کیوں؟ وہ جو پلٹ رہا تھا اسلان کے ٹیکے سے جواب پر اسے گھور کر دیکھا۔ پارڈن می؟ میں نے پوچھا میں تمہارے لیے سیٹ کیوں رکھوں گا؟ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ تم کون ہو؟ میں کون ہوں؟ اس نے سینے پر انگلی رکھے حیرت سے پوچھا۔ تم مجھے نہیں جانتے؟ میں آدھے کیمپس کو جانتا ہوں، سب کے لیے سیٹ رکھتا پھروں۔ وہ ترش نہیں تھا، سراپے سوال تھا، محض سوال۔ شاہویر، اس کے پاس آ کر اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالتی لڑکی نے اس کی طرف اپنی توجہ دلوائی۔ اسلان بغیر اس پر ایک نگاہ غلط ڈالے آگے بڑھ گیا تھا۔ شاہویر کی نگاہیں جب تک اس کی پشت پر جمی رہیں تب تک وہ راہداری کے سرے سے غائب نہیں ہو گیا۔ اسے اب یہ شخص اپنی مداثرائی کرتا ہوا چاہیے تھا، وجوہات اور اسباب جو بھی ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔
اگلے چند روز میں شاہویر بنگش کا معمول بدل گیا۔ وہ جامعہ آتا، دوستوں کے ساتھ گھومتا، کلاسز بھی لیتا، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کلب بھی چلا جاتا، گھومتا بھی، مگر اس کی نگاہوں میں کچھ اٹک یا شاید کھٹک گیا تھا۔ اصلان شجاع یمن۔ وہ کلب نہیں جاتا تھا، پارٹی نہیں کرتا تھا، کلاسز میں ہر وقت موجود رہتا، دوست نہ بناتا، اس کی کوئی گرل فرینڈ، یہاں وہ عام تھا۔ اس کی ایک گرل فرینڈ تھی جس سے وہ بات کرتا تھا، جس کے ساتھ وہ مسکراتا اور غصہ کرتا ہوا پایا جاتا تھا۔ شاہویر کے لیے وہ تجسس بن گیا تھا، اور تجسس یا مرے یا مارے۔ اگلے دن راجبیر سنگھ اصلان یمن کی زندگی کی الف سے یہ تک کی کہانی اٹھا کر لے آیا۔ شاہویر اور راج ڈین ولیج کے کیفے میں موجود تھے۔ جن کرسیوں پر وہ بیٹھے تھے ان کے عقب میں وہی ایک جھیل بہہ رہی تھی۔ وائلن پر کوئی ہلکی سی موسیقی بجا رہا تھا جب راج نے جیب سے ایک چھوٹی سی پرچی نکال کر میز پر رکھی۔ یہ کیا ہے؟ شاہویر نے پرچی اٹھا کر کھولی۔ ان کے بالکل قریب جو جھیل بہہ رہی تھی اس کی آواز منظر پر غالب تھی۔ وہی جو تجھے چاہیے تھا۔ کیا لگتا ہے مجھے نظر نہیں آتا؟ اس گوتم بدھ میں آخر خاص کیا ہے؟ شہر لاہور، گرل فرینڈ پینار سکندر، عمر 21 سال، شوق بائیکنگ، رائٹنگ اور نئی جگہیں ایکسپلور کرنا۔ کچھ بھی تو خاص نہیں تھا اس میں، پھر وہ اتنا خشک اور مغرور کیوں تھا؟ تمہیں یہ ناسا ہیڈ نہیں پسند؟ سوال ایسا تھا کہ شاہویر نے بلا ارادہ گردن اٹھا کر اسے تکا۔ نگاہیں استفہامیاں تھیں۔ مطلب آج کل تم اس پر زیادہ غور کرتے ہو اور سب لوگ تمہارے آگے پیچھے رہتے ہیں، یہ کبھی آس پاس نہیں آتا، پھر بھی تم اسے دیکھتے رہتے ہو۔ اس نے وضاحت کی تو شاہویر کے کندھے ڈھیلے پڑے، نگاہیں دوبارہ تفصیل پر جم گئیں۔ مجھے وہ پسند ہے، اس لیے اس پر غور کرتا ہوں۔ تم نے کبھی اسے دیکھا ہے؟ گردن سیدھ میں رکھ کر چلتا ہے، آنکھوں میں ہمیشہ ٹھہراؤ، ہر سوال کا جواب اس کے پاس ہوتا ہے۔ اس کی کہانی سنی ہے کبھی؟ میں نے اس کی 2 شارٹ سٹوریز پڑھی ہیں راج۔ جو اس کی آنکھ دیکھتی ہے وہ تم اور میں نہیں دیکھ سکتے۔ جو وہ سوچتا ہے ہمارے ذہن کی اتنی وسعت ہے ہی نہیں، وہ ایکسیپشنل ہے۔ اور تم جل رہے ہو؟ شاہویر کے ماتھے پر ناگوار لکیریں ابھریں۔ میں اسے اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں۔ فائنلز کے پروجیکٹ میں اگر ہم دونوں ایک ساتھ ہوں تو تم جانتے ہو کیا کمال ہوگا؟ او بھائی ہتھولا، اب میں جل رہا ہوں۔ شاہویر نے مسکرا کر اس کی گردن میں بازو ڈالا۔ گدھوں کی جگہ انسان نہیں لیتے، تمہاری جگہ بھی کوئی نہیں لے سکتا سویٹ ہارٹ۔ راج خفا ہوا تھا۔ اسی لمحے ان کے باقی دوست بھی سامنے سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ شاہویر نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا اور وہ پرچی نامحسوس انداز میں جیب میں رکھ لی۔ خاص چیزیں، انسان، ان پر اس کا حق تھا، ایسا اسے لگتا تھا۔ ایڈن برگ کے آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ ہفتے اتوار کی رات اس شہر میں پرسکون ہوتی ہیں۔ انہی پرسکون راتوں میں کچھ منچلے ایک بڑے سے چٹیل میدان میں بائک ریسنگ کے لیے جمع ہوئے تھے۔ پارٹی، ریس، رقص، پولیس اور انتظامیہ سے چھپ کر یہ سارے کام کرنا نوجوانوں کے لیے تفریح اور سکون کا باعث تھا۔ ایک پتھریلی ڈھلوان سے اترتے لڑکے لڑکیاں اسی میدان میں جمع ہو رہے تھے۔ لڑکیوں نے شوخ رنگ کی مختصر اسکرٹس اور ٹاپ پہن رکھے تھے۔ لڑکے عموماً بغیر بازوؤں والی شرٹ یا برہنہ سینے والی جیکٹس میں ملبوس تھے۔ کچھ تو باقاعدہ ریسنگ سوٹ پہن کر آئے تھے۔ ہاتھوں میں بیئر کی بوتلیں تھیں، تیز موسیقی اور روشنیاں تھیں۔ انہی لوگوں میں کہیں اصلان بھی تھا۔ اسے نہ شراب چاہیے تھی، نہ اسے رقص میں دلچسپی تھی، وہ تو محض ریس دیکھنے آیا تھا۔ پہاڑی سے اترتے ہوئے وہ دھیان سے چل رہا تھا جب چلتے چلتے کسی نے اسے دھکا دیا۔ اصلان توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے نیچے گر پڑا۔ وہ سادہ آدھے بازوؤں والی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ پتھروں پر گرنے سے ننھی ننھی کنکریاں اس کی کوہنیوں میں چھپ گئیں۔ وہ بے اختیار گراہا۔ تم کسی گروپ سے نہیں ہو، میں جانتا ہوں، تم پولیس اور پرنسپل کو بتاؤ گے۔ اسے دھکا دینے والا مکی اس کے سر پر کھڑا انگلی اٹھائے تنبیہ کرتا نظر آ رہا تھا۔ اصلان نے دانتوں پر دانت جما لیے اور پوری قوت لگا کر اٹھا۔ اب تم یہاں سے دفع ہوتے ہوئے نظر آؤ، اگر کسی کو بتایا تو بہت برا ہوگا۔ چلو جلدی نکلو یہاں سے۔ اگر تم نے مجھے دوبارہ دھکا دیا تو کل کسی کو شکل دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ اسے دھمکاتے، اپنی کوہنی مسلتے وہ ابھی اس کے سامنے سے نکل کر آگے بڑھ پاتا کہ مکی کے دوست ایک کورین لڑکے نے اس کی شرٹ سینے کے مقام سے مٹھی میں جکڑی اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اصلان مضبوط قد کاٹ کا مالک تھا، وہ اسے بھنبوڑ نہ سکا۔ تم کلاس میں بھی ہمیں نیچا دکھاتے ہو اور یہاں بھی؟ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں نہ آج تمہیں سبق سکھائیں؟ اصلان ابھی کوئی جواب دیتا کہ مکی نے اسے دوبارہ دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا۔ اب کی بار وہ نہیں گرا۔ وہ جو لمحے کے 1000ویں حصے میں خود کو ایک بار پھر کنکریوں سے زخمی ہوتے ہوئے سوچ اور دیکھ چکا تھا، اسے اس کے عقب میں کسی نے اسے تھام لیا۔
پھر اسی شخص نے اسلان کو سیدھا کھڑا کیا، اس کا کندھا تھپکا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ اسلان نے ٹھہر کر اسے دیکھا، آنکھوں میں تشکر تھا۔ لیکن اب تم ٹھیک رہو گے نہیں؟ کورین لڑکے نے اسے مکہ مارنا چاہا مگر وہ جھک گیا۔ اگلے ہی لمحے اسلان نے جھک کر کنکریاں مٹھی میں بھریں اور مکی کے منہ پر ایک فولادی قسم کا مکہ مارا۔ کورین لڑکا جواباً اسلان پر وار کرنے لگا تھا کہ شاہویر نے ہاتھ میں پکڑا ہیلمٹ اس کے سر پر گھما کر مارا۔ وہ گرا تو اس کے اور ساتھی آگے آئے۔ لمحے بھر میں پہاڑی سے نیچے جانے کا راستہ جنگ کا میدان بن گیا تھا۔ بس اتنی سی دیر لگتی ہے لڑکوں کو اوکیزن بدلنے میں۔ اسلان اور شاہویر اب 6 سے 7 لڑکوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ شاہویر کے وار کاری تھے، وہ جانتا تھا کب کہاں کتنا مارنا ہے۔ اسلان لڑنا نہیں جانتا تھا، اگر اس کی صحت اچھی نہ ہوتی تو اس وقت لڑکے اسے بری طرح رگڑ چکے ہوتے۔ اس کا محض ہاتھ بھاری تھا، ایک تھپڑ بھی 7 تھپڑوں جیسا لگ رہا تھا، ایک مکہ جبڑا ہلانے کی سکت رکھتا تھا۔ آن کی آن شاہویر کی کئی اور سنگت جمع ہو گئے اور انہوں نے مکی کے دوستوں کو رگیت کر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسلان اور شاہویر وہی کنکریوں پر گرے پڑے تنفس بحال کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ شاہویر اس سارے جھگڑے سے زیادہ متاثر نظر نہیں آتا تھا، البتہ اسلان کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ چہرے پر بھی کافی نشان پڑ گئے تھے، کوہنیاں چھل گئی تھیں۔ تمہیں لڑنا نہیں آتا؟ پھولی سانسوں کے درمیان شاہویر نے استفسار کیا۔ نہیں، میں وائلنٹ نہیں ہوں، وہ پھولی سانسوں کے درمیان بولا۔ شاہویر نے کوہنی کے بل دراز ہوتے اسے دیکھا۔ وائلنس اور اسکل میں فرق ہوتا ہے، وائلنٹ مکی تھا، میں ہنر مند تھا۔ فائٹنگ ہنر ہے، اسے بلا وجہ کہیں بھی استعمال کرنا وائلنس ہے، تم ایک ہنر سے ناشنا ہو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، بائکنگ سوٹ جھاڑا اور اسلان کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے اس نے نہیں تھاما۔ لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے وہ اسے دیکھتا رہا۔ تم میرے لیے کیوں لڑے؟ کیونکہ ہم ایک شہر سے ہیں، یہ تو کوئی وجہ نہیں ہوئی۔ تم میرے کلاس فیلو ہو، مکی بھی تھا، میں ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ ذرا جھک کر میری آنکھیں صاف کرنا، بھر آئی ہیں۔ شاہویر نے گہری سانس لی۔ تم اچھے بچے ہو، ناسا ہیڈ اور ذہین بھی، میں نہیں چاہتا یہاں سے واپس جاتے ہوئے ہڈیاں توڑوا کر جاؤ۔ دوست نہیں ہے تمہارے؟ ہاتھ دوبارہ بڑھایا، ٹی شرٹ والے لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شاہویر نے پوری قوت لگا کر اسے اٹھایا اور اپنے برابر کھڑا کیا۔ اسلان نے اس پر زور نہیں ڈالا ورنہ وہ اسے اٹھاتے ہوئے خود گر جاتا۔ نہ میں بچہ ہوں، نہ اچھا اور نہ ناسا ہیڈ، اس نے پہلی بار ناگواری سے کہا۔ شاہویر نے چلتے چلتے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ آئنسٹائن سن 20 تم ہوگے، گوتم بدھ تمہارا خاندان، ہاٹ نرڈ۔ اب کے اسلان کے کان سرخ پڑ گئے۔ شٹ اپ، شاہویر مسکرایا۔ لڑکیاں تمہیں اسی نام سے پکارتی ہیں؟ میں نے نہیں سنا، اس نے خفت سے کہا۔ میں جا کر ان سے کہتا ہوں آئندہ تمہیں میسج کر کے کہیں گی۔ اسلان نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں بلاک کر دوں گا۔ وہ دونوں چلتے چلتے اب بڑے سے میدان میں جمع ہو چکے تھے۔ رقص، تیز موسیقی، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جوڑے، رات پر رونق تھی۔ دوڑ کے لیے 2 غول جمع ہوئے تھے۔ اسلان نے پہلی بار غور کیا، پہلے غول نے سیاہ اور سبز کے امتزاج کی بائکنگ سوٹ پہنے تھے، مکی اور اس کے لوگ۔ دوسری طرف سفید ٹی شرٹ کے ساتھ میرون جیکٹ والے لڑکے تھے، شاہویر اور اس کے دوست۔ اسلان نے شاہویر کی گرل فرینڈ جارجینا کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا۔ وہ آئی اور شاہویر کے بازو میں بازو ڈال کر اس کا ہاتھ اونچا کیا۔ وہ بھی جیتا نہیں تھا، لیکن جارجینا عرف جینا اپنے ساتھی کے لیے انتہائی پرجوش تھی۔ شاہویر نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر اسلان کو دیکھا۔ اس کے جبڑے کے نیچے نلاہٹ تھی، کوہنیاں چھل گئی تھیں اور پینٹ مٹی مٹی۔ وہ مبہوت سا لڑکے لڑکیوں کو بائکس پر سوار ہوتے اور قطار میں اکٹھا ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ظاہر تھا ریسنگ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ چلانی آتی ہے؟ شور کے باعث شاہویر نے بلند لہجے میں پوچھا۔ اڑانی آتی ہے، اسلان نے اسے دیکھے بغیر جواب دیا۔ شاہویر مسکرایا۔ لمحوں کے اندر کوئی فیصلہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے دوست تک گیا، شور میں اس کے کان کے پاس جھک کر کچھ کہا۔ اس کے دوست نے ناگواری کا مظاہرہ کیا مگر شاہویر نے جھک کر اس کا بستہ اٹھا لیا تھا۔ اگلے چند لمحوں میں اس نے وہ بستہ اسلان کے حوالے کیا۔ سوٹ پہن لو، مقابلہ تمہارے اور میرے درمیان ہے۔ اسلان نے متعجب ہو کر اسے تکا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس کے کان کے قریب ہوا۔ میرے پاس بائک نہیں ہے، میں دے رہا ہوں، وقت ضائع مت کرو، سوٹ پہنو۔ میں کرایہ نہیں دوں گا۔ تم دے بھی نہیں سکتے، سوٹ پہنو جلدی۔ اس نے بیگ کھول کر محض ہیلمٹ باہر نکالا، اسے سر پر اچھے سے جمایا۔ شاہویر کو ہر گزرتا لمحہ تعجب میں ڈال رہا تھا۔ ٹی شرٹ کے ساتھ اگر وہ بائک سے گر جاتا تو اس کی کوہنیاں، ٹانگیں اور پورا جسم زخمی ہو سکتا تھا۔
سوٹ پہن لو، تم گر بھی سکتے ہو، اس نے احتیاطاً کہا۔ گرنے سے ڈرنے والے پرواز کی خواہش نہیں رکھتے۔ شاہویر خاموش رہا۔ اسے اصلاً برا نہیں لگ رہا تھا، اسے اصلاً کا پرسکون انداز برا لگ رہا تھا۔ کئی لڑکیوں کی اس پر نظر بری لگ رہی تھی، اور دور کہیں اس کے دل میں یہ خدشہ برا لگ رہا تھا کہ اصلاً اس سے بہتر ہے، حالانکہ اس کے پاس تھا ہی کیا؟ عام سا سانولا چہرہ، عام کپڑے، عام حلیہ۔ وہ حاسد نہیں تھا، ہاں، مگر کوئی اس کی روشنی چھین لے اس سے ناگزیر تھا، ہے اور رہنے والا تھا۔ اصلاً ساتھ تھا تو 2/3 اکثریت اس کی مداح تھی، شراکت اسے شروع سے ناپسند تھی۔ چند ثانیہ بعد ایک قطار میں 12 بائکس کھڑی تھیں، سواروں کی شاطر نگاہیں سڑک پر جمی تھیں۔ ٹریک کے دونوں اطراف نوجوان شور مچاتے ہوئے نظر آ رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں موبائل فونز اور چھوٹے چھوٹے جھنڈے تھے۔ 1 2 3 اور دوڑ شروع کرنے کا پرچم لہرا دیا گیا تھا۔ حال وہ نوٹیفیکیشن کی چنگھاڑتی آواز پر عالم بیداری میں داخل ہوئی تھی۔ کئی لمحے خالی و ذہنی سے اپنے اطراف میں دیکھتے رہنے کے بعد اس نے موبائل اٹھایا۔ الارم بجنے میں ابھی وقت تھا۔ وہ رات دیر سے سوئی تھی، آنکھیں اب تک سوجی ہوئی تھیں۔ مندی مندی آنکھیں رگڑتے اس نے پلنگ کے تاج سے ٹیک لگائی اور موبائل پر آئے نوٹیفیکیشنز دیکھنے لگی۔ یکدم وہ ٹھٹکی، اس کے ہاتھ پر خشک ہو چکا خون تھا۔ انارہ تارون دم سادے اپنی انگلی دیکھے گئی، جہاں وہ ہیرے کی انگوٹھی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی تھی۔ اسے سانس لینے میں دقت ہوئی، کیونکہ اسے یاد تھا وہ یہ انگوٹھی اتار کر سوئی تھی۔ اس کی اگلی نگاہ موبائل پر پڑی، اسے ایک انجان نمبر سے متعدد مرتبہ کالز آئی تھیں۔ اوہ، یعنی وہ الارم کی آواز نہیں تھی، وہ جو کوئی بھی تھا اس نے کچھ پیغامات بھی بھیجے ہوئے تھے۔ آرا نے غیر ارادی طور پر پیغام کھولا، ایک ویڈیو تھی، اس نے ویڈیو چلائی۔ باتھ ٹب میں پڑا ظالم آخری سانسیں لے رہا تھا، وہ منجمد ہو گئی، یکدم ساکت۔ چند سیکنڈز کی ویڈیو بند ہو گئی۔ آرا نے باقی کی چیٹ کھنگالی، کچھ تصویریں تھیں جو لوڈ ہو گئی تھیں۔ اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے تصویر کھولی اور اسے لگا وہ ہل نہیں سکے گی۔ ظالم کی کلائی اس بری طرح سے کاٹی گئی تھی کہ گوشت کے ٹکڑے باہر گر رہے تھے۔ گردن میں کٹس، سینے پر کٹس، اس کی آنکھیں بند تھیں، جسم ساکن۔ انارہ تارون پلک تک نہ جھپک پائی، حلق کا آوازوں سے رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ سانس قطرہ قطرہ اس کے جسم سے خارج ہو گیا۔ کوئی ایسے کیسے؟ اس نے موبائل اٹھایا، گھسیٹتے پیروں اور دھندلائی آنکھوں کے ساتھ وہ اصلان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ ہاتھ بار بار سینہ مسل رہا تھا۔ یہ عمل بھی اختیاری تھا، اسے سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی، اسے واقعی سانس نہیں آ رہا تھا۔ اصلان کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا، ایک ہاتھ پلنگ سے لٹکائے وہ سو رہا تھا۔ جب آرا نے خود کو اس کے قریب بیٹھتے ہوئے دیکھا، اسے لگ رہا تھا وہ اسے زور زور سے جھنجھوڑ رہی ہے۔ در حقیقت اس کے ہاتھوں میں سکت ہی نہ رہی تھی، اسے لگا وہ چیخ رہی ہے، اور اصلان اسے نہیں سن رہا، مگر اس کے حلق میں تو کانٹے اگے تھے۔ اسے لگا وہ بلند آواز میں رو رہی ہے، مگر اس کے آنسو خاموش تھے۔ بھائی، اس نے پکارا، اصلان بھائی۔ وہ مرے مرے ہاتھوں سے اس کا کندھا ہلا رہی تھی۔ انسومنیا کے مارے مرد کی نیند یوں بھی کچی تھی، اس کی آنکھ فوراً کھلی۔ پلنگ پر پڑے پڑے وہ چند لمحے غائب دماغی سے اسے تکتا رہا، پھر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا ہے؟ لہجہ نیم خوابیدہ تھا۔ ظالم، کسی نے ظالم کو مار دیا۔ اصلان چونکا، پھر اس کی نگاہ آرا کے موبائل تک گئی۔ اس نے موبائل اٹھایا، نیند بھگ سے اڑ گئی۔ پہلی تصویر دیکھتے ہی وہ ساکت رہ گیا، بے یقینی سے پہلے آرا کو اور پھر موبائل کو دیکھا۔ 1 2 3 4، وہ ہر تصویر آگے کرتا جا رہا تھا۔ ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید اگلی کسی تصویر میں وہ شخص اللہ کے کیے کسی معجزے کے تحت زندہ ہو جائے، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ مر گیا تھا، وہ واقعی مر گیا تھا۔ میں شاہویر کے ساتھ تھی، وہ مر گیا۔ میں نے ظالم کو ہانکی، وہ بھی مر گیا۔ سب میری وجہ سے ہوئے، میرا قصور ہے سارا۔ ظالم اس کا بچپن کا دوست تھا، صدمہ یقینی تھا۔ اصلان خود بھی کچھ جذب نہیں کر پا رہا تھا۔ آرا ہچکیاں بھر رہی تھی، اس کا پورا وجود ہچکولے کھا رہا تھا۔ اس نے آرا کے موبائل پر سوشل میڈیا کھولا، ایک معروف پیج ڈھونڈ کر نکالا جو پاکستان میں ہونے والے ہر قتل، ظلم، زیادتی پر بات کرتا تھا۔ اس نے ظالم کی دھندلی تصویر لگا رکھی تھی، جس کے کیپشن میں درج تھا، لاہور کے علاقے گلبرگ میں پیش آنے والا ایک دل دہلا دینے والا واقعہ۔ 22 سالہ ظالم علی کی کلائیاں کاٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔
قاتل نے اپنے پیچھے ایک نوٹ چھوڑا جس پر واضح الفاظ میں درج تھا کہ ظالم علی قاتل کی عورت کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا تھا، جس کے نتیجے میں اسے یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ وہ اپنے عمل پر دکھی ہے، شرمندہ نہیں۔ واضح رہے کہ ظالم علی اور انارہ تارون کی منگنی طے ہو چکی تھی۔ انارہ تارون شاہویر بنگش کی سابقہ منگیتر رہ چکی ہیں۔ مزید تفصیلات پہلے کامنٹ میں۔ موبائل پر اسلان کی گرفت ڈھیلی پڑی، اس کے ہاتھ کپ کپاہٹ کا شکار تھے۔ اسے اندازہ تھا جو گناہ آپ نے نہ کیا ہو اس کا الزام آپ پر لگنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ کی بورڈ کے پیچھے بیٹھی مافیا جب بولتی ہے تو کس طرح کردار، ذات اور زندگی کے بخیے ادھیڑ دیتی ہے۔ بھائی، روندی ہوئی آنسوؤں سے تر آواز میں اسے پکارا۔ اب کیا ہوگا؟ اسلان لب سختی سے آپس میں پیوست کیے چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر پلنگ پر ذرا سا آگے کو ہو کر اس نے وہ فاصلہ مٹایا جو 4 برس سے درمیان میں تھا۔ اس نے آرا کا سر اپنے سینے سے لگایا، بازو اس کے گرد باندھ دیے۔ یہ سہارا ملنے کی دیر تھی۔ اس کے سینے میں کوئی آتش فشاں پھٹ پڑا اور آگ کی جگہ رخساروں پر ڈھیروں ڈھیر پانی بہتا چلا گیا۔ اس نے اسلان کی شرٹ زور سے مٹھیوں میں دبوچ لی اور بلند آواز میں روئی گئی۔ تمہارا بھائی ہے نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ تم نے کچھ نہیں کیا، سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوا۔ آرا خوف سے لرز رہی تھی۔ اسلان سختی سے اسے خود سے لگائے ہوئے تھا۔ بعض دفعہ یہی کافی ہوا کرتا ہے۔ اس کا ذہن محض ایک نہج پر سوچ رہا تھا۔ کون؟ ایک رات قبل، رات کی کسی بوسیدہ پہر کا ذکر ہے۔ سیاہ BMW کی اگلی نشست پر بیٹھا وہ شخص سامنے دیکھتے ہوئے ایک ہاتھ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کے سینے پر خون کی چپچپاہٹ باقی تھی۔ ہاتھ اب تک اسی خون میں لتھڑے تھے جنہیں اس نے صاف کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ سامنے سڑک پر دیکھتے ہوئے اس کا ذہن سوچوں کی عام جگہ تھا۔ کئی پچھتاوے تھے جو روح کرلا رہے تھے۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، شاویر کی موت سے ایک قبل وہ ایک بے حد مختلف انسان ہوا کرتا تھا۔ وہ تو بدل گیا تھا۔ اس نے لوگوں کو تکلیف پہنچانا بند کر دیا تھا۔ 1 منٹ، کیا؟ اس نے اپنے ہی ذہن میں خود کو ڈپٹا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کی موت سے قبل اس نے چند ایک لوگوں کو تکلیف دی تھی، مگر وہ تو اس کے کام کے آڑے آ رہے تھے نا۔ کسی کو ایذا دینا شروعات سے اس کا شیوا نہیں رہا تھا۔ اس کے مطابق وہ بے حد مجبور تھا اور ظالم نے اسے مجبور ہی کیا تھا۔ اس نے گاڑی ایک بیابان میں لا کر روکی جہاں آس پاس دور دور تک ایک مکان کے سوا کوئی نہیں تھا۔ تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے وہ نیچے آیا۔ سامنے ہی مہران گاڑی سے یاسر نکل کر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بستہ تھا جو اس نے زید کے سامنے رکھا۔ وہ دونوں اس چھوٹے سے گھر کے اندر چلے آئے۔ گاڑی کھلے دروازے کے عین سامنے کھڑی تھی۔ پوری تیاری ہے یاسر؟ جی باس، سب تیار ہے، زید نے سر ہلا دیا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں یاسر بستے سے پانی کی بوتل نکالے اس کے ہاتھ پر ڈال رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر پانی کی بوتل سے پانی گرایا۔ ایک ہاتھ مکمل صاف ہو گیا تو اس نے یہی عمل دوسرے ہاتھ کے ساتھ دہرایا۔ خون صاف ہو گیا۔ کمبخت کو یوں لگا جیسے اس کے نامہ اعمال سے ایک قتل بھی مٹا دیا گیا ہو۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ ہاتھ دھو کر جو ہی سیدھا ہوا یاسر سے سوال کیا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ اس سے لگا زید نے اس کی چپتی نگاہوں پر غور کہاں کیا ہوگا۔ کچھ نہیں، اس نے ہلکی آواز میں جواب دیا۔ شاہ زید نے اپنی شرٹ اتار کر نیچے پھینکی۔ اس کی گردن اور سینے پر خروچوں کے نشان تھے، شاید مقتول کی آخری مزاحمت۔ موم کے لیے غیر قانونی کام کرتے ہوئے انہیں بھی ایسی لکس دیتے ہو؟ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھایا۔ یاسر نے جھک کر ایک صاف شرٹ اسے تھمائی جسے زید نے سرعت سے گلے میں ڈالا، پھر بازوؤں میں۔ اب اس کا سینہ اور گردن چھپ گئے۔ میں سوچ رہا تھا اب اس سب کی کیا ضرورت ہے، اب تو شاویر صاحب بھی نہیں رہے، اب تو کوئی بوجھ نہیں ہے۔ پھر وہ اٹک اٹک کر کہہ رہا تھا، اب آخری صفائی چل رہی ہے۔ وہ جھک کر بستے سے لائٹر نکال رہا تھا۔ کرائم سین پر باقیات رہ جائیں تو نئی کہانی جنم لیتی ہے۔ میں اب کوئی کہانی نہیں چاہتا۔ پہلے جو کیا تھا سب مجبوری تھی، اب جو کر رہا ہوں۔ اس نے آگ کا شعلہ کپڑوں کو دکھایا۔ آگ جل اٹھی۔ اب مزہ آ رہا ہے۔ تم نہیں جانتے یاسر، آخری لمحات میں موت کی وہ تڑپ، ان لوگوں کی بے بسی کیسا سکون دیتی ہے جنہوں نے آپ کی راہ میں کانٹے بچھانے چاہے تھے۔ آگ کی تپش اور نارنجی شعلوں میں اس کا چہرہ عجیب لگ رہا تھا، بے بس نہیں، بے حس۔ بس کچھ اور غلط کام اور پھر میں آزاد ہو جاؤں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چہرے کے تاثرات ایک مرتبہ پھر معتدل ہو چکے تھے۔ کچھ کہنے؟ یاسر کو متذبذب دیکھ کر پیشکش کی۔ آپ کے والد، اس نے تھوک نکلا۔
وہ بہت اچھے آدمی تھے، ان کے معاملے میں مجھ سے غلطی ہوئی، کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن اب مجبوری ہے۔ یک لخت آگ کا شعلہ اس تیزی سے بھڑکا کہ سامنے کھڑے مرد کا دل جل کر خاکستر ہو گیا۔ میں آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے کام کرتے ہوئے کبھی شرمندہ نہیں ہوا، کبھی کچھ سوچا نہیں، لیکن میں وہ رات نہیں بھول سکتا جب شابیر صاحب نے مجھ سے ایک نسخہ منگوایا تھا۔ وہ سلو پوائزن تھا۔ اگلے چند گھنٹوں میں طلال صاحب کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ وہ میرے خواب میں آتے ہیں باس، مجھے سکون نہیں آتا، میں سو نہیں پا رہا۔ یاسر کی آواز رندی ہوئی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اسے لگا اس نے کہا ہے، مگر وہ خاموش تھا، بالکل ساکن۔ میں چھپانا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ رونے لگا۔ شاہویر صاحب نے انہیں مار دیا اور میں کچھ نہیں کر سکا۔ شاہ زید نمک کا کوئی مجسمہ بن گیا تھا، اس کا وجود ہر قسم کی جنبش سے معطرز تھا۔ وہ لمحہ، وہ اس کے سر پر چڑھا کوئی آسیب، یہ لمحہ آج اس کی یادداشت میں کسی آگ کی طرح محفوظ ہو گیا۔ جلایا، خاک کیا، مگر ختم نہیں کیا۔ کیا آپ نے ان سے کبھی پوچھا انہوں نے طلال صاحب کو کیوں مارا باس؟ شاہ زید نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ تیز تیز قدم لیتا ہوا گھر سے باہر جا رہا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی، وہ اس وقت قطرہ قطرہ مر رہا تھا۔ اسے لگا وہ مر جائے گا، یا شاید وہ مر رہا تھا۔ وہ میرے خواب میں آتے ہیں باس، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے اس سے بچا لیں پلیز، آپ مجھے اس قتل میں شمولیت کے لیے معافی دلوا دیں۔ وہ اس کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی، واپس آ کر گاڑی میں بیٹھا۔ باس پلیز، یاسر نے منت کی۔ وہ متوحش انداز میں گاڑی چلاتا بڑا سا داخلی دروازہ پار کر گیا۔ صحن کے وسط میں جلتی آگ رفتہ رفتہ زوال کی طرف گامزن تھی۔ شاہ زید کے دل کی آگ اب بجھائے نہ بجھے۔ حال آج ان دونوں کے درمیان کانچ کی کوئی دیوار نہیں تھی۔ آج عدالت کی خاص اجازت کے تحت بنفشہ اور عالمگیر کو ملاقات کے لیے کمرہ فراہم کیا گیا تھا۔ دونوں کے درمیان لکڑی کی میز تھی جس پر گرد کی تہیں جمی تھیں۔ ایک ایسی ہی تہ بنفشہ کو اپنی سانسوں کے ارد گرد بھی محسوس ہو رہی تھی۔ گھٹن کا احساس شدید تھا۔ وہ بہت دیر تک چپ چاپ عالم کا زخمی چہرہ دیکھتی رہی۔ جیلر کہتے لڑائی کی شروعات آپ نے کی۔ لمبے ناخنوں سے میز کی سطح کو کھرچتے ہوئے اس نے بات کا آغاز کیا۔ آپ کو اندازہ ہے یہ واقعہ آپ کے ٹرائل کو کس قدر متاثر کر سکتا ہے؟ تمہیں ٹرائل کے متاثر ہونے کا ڈر ہے، سچ نہیں جاننا؟ وہ جھکی ہوئے سر کے ساتھ زخمی سا مسکرائی۔ سچ آپ بتاتے کب ہیں سر؟ عالم کو کوئی دھکا سا لگا۔ بنفشہ آج اسے اجنبی معلوم ہوئی۔ میں تم سے کیا چھپا سکتا ہوں؟ اس نے آنکھیں اٹھا کر عالمگیر کو دیکھا۔ چند ثانیہ چپ چاپ دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے کہا، قاتل، آپ نے مجھ سے قاتل کو چھپایا۔ میز کے اس پار سیلن زدہ دیوار کی طرف پیٹ کیے مرد کا سارا چہرہ کسی بوسیدہ برسوں پرانی کائی جیسا ہو گیا۔ بلکہ آپ نے سچ نہیں چھپایا، آپ نے مجھے استعمال کیا۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ قاتل کو جانتے ہیں؟ اس کے تصور کا عالم کہہ رہا تھا، شاید ہاں، شاید نہیں۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر آنکھیں اٹھا کر اپنے استاد کو تکا جو ہمیشہ اس سے مخلص رہا تھا۔ کم از کم آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی سر۔ تم کیا جانتی ہو؟ زخمی قیدی بازو میز پر رکھے آگے کو ہوا۔ آپ کا بھتیجا میرے بھائی کا قاتل ہے، وہ چبا چبا کر بولی۔ کیا ایسا اس نے خود کہا؟ نہیں، لیکن اس کے بیان میں تضاد ہے، اس کی موجودگی سوالیہ نشان ہے۔ اگر وہ قاتل نہیں ہے تو وہ 22 فروری کو لاہور میں کیوں تھا؟ وہ بھرم بنا رہا تھا اپنی بقا کے لیے، وہ باطل ہے۔ عالمگیر کے گلے میں کچھ اٹکا، اس نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ یہ بھی ثابت نہیں کرتا کہ وہ قاتل ہے۔ اسلان اور شاویر ایک ہی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، وہ دونوں ایک ہی ہاسٹل میں رہے ہیں۔ اگر وہ قاتل نہیں ہے تو اس نے اپنے سابقہ تعلقات کیوں مخفی رکھے؟ وہ پلانر ہے، اس نے سب کچھ پلان کیا۔ قتل سے 3 دن پہلے شہر میں رہ کر وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل رہا۔ اس کا موبائل اس کے پاس نہیں تھا تاکہ لوکیشن کوئٹہ کی آتی رہے۔ اس نے گاڑی کا سفر نہیں کیا، لیکن اس کی جگہ اس کے نام ایک عورت نے سفر کیا تاکہ وہ پولیس کو ثبوت دکھا سکے۔ وہ اداکار نہیں ہے، کہانی کار ہے۔ اس نے ایسی کہانی ترتیب دی جس پر ہم سب اندھوں کی طرح اعتبار کرتے چلے گئے۔ وہ غصے میں ضرور تھی، مگر اس کے اندر کچھ اور بھی تھا جو ابال کھا رہا تھا۔ عالم کچھ آرام دہ ہو گیا تھا، یعنی اس کے الو کے پٹھے بھتیجے نے خود کچھ نہیں کہا، یہ بہتر تھا، اب وہ تن کر بیٹھ سکتا تھا۔
تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ گھر جا کر آرام کرو۔ بنفشہ کی بے یقین آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ وہ ہم سب کے ساتھ کھیل رہے سر، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ بلکہ آپ کیسے سمجھیں گے؟ آپ تو خود شریک جرم ہیں۔ عالم نے میز پر پیچھے کو ہو کر ٹیک لگائی۔ تم یہاں میرے اسی اعتراف کے لیے آئی ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں وِدڈرا کر رہی ہوں۔ اس کا لہجہ چٹانوں سا مستحکم تھا۔ عالمگیر ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا، اس کی رنگت فک ہو گئی تھی۔ بنفشہ نے کہنا جاری رکھا، میں اپنی ماں کے خلاف ضرور ہوں، لیکن جس کا قتل ہوا ہے وہ میرا چھوٹا بھائی تھا، اور اسے جس نے مارا ہے وہ آپ کا بھتیجا ہے، اور اگر وہ آپ کا بھتیجا نہ بھی ہوتا تو میں اصل قاتل کو جانتے ہوئے ابتسام کو فریم نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس سارے قصے سے باہر ہوں، میں اب مزید استعمال نہیں ہو سکتی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ تم یہ کیس جیت جاؤ گی، ضمیر کے سامنے جیتو گی، تمہارا کریئر بن جائے گا، اور اس نہج پر آ کر تم اس کیس کو چھوڑنا چاہتی ہو؟ میں اپنی بقا کے لیے باطل نہیں بن سکتی سر، وہ اسی مضبوط لہجے میں بولی۔ عالم کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس وقت اسلان کو گولیاں مار دے، اس سے چند واقعات صیغہ راز نہ رکھے گئے۔ تف ہو اسلان، تف ہو تم پر۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، جس بھائی کی تمہیں اتنی پرواہ ہو رہی ہے وہی بھائی تم سے کوئی تعلق رکھنے پر راضی نہیں تھا، اور اسلان کے بارے میں تمہیں صرف غلط فہمی ہو رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بنفشہ مڑی، تندیز سے اسے دیکھا۔ پھر ایک بار اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ دیں کہ اسلان بے گناہ ہے، اس کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ خاموش رہا۔ تمہارا بھائی اس لائق نہیں کہ، اور جس بھتیجے کو آپ بچانا چاہ رہے ہیں وہ ایک قاتل ہے۔ شاویر چاہے جیسا بھی ہو، چاہے اس نے کتنے ہی لوگوں کے ساتھ غلط کیا ہو، کم از کم وہ قاتل ہرگز نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں قطعیت تھی، انداز میں انکار۔ عالم لاکھ چاہ لیتا مگر اب وہ رک نہیں سکتی تھی۔ آپ کے بہت احسان ہے سر، یہ کیس جیت کر ان احسانات کو اتارنا چاہتی تھی، لیکن آپ نے مجھ سے جھوٹ بولے، مجھے استعمال کیا، سب کچھ جانتے ہوئے مجھے دھوکے میں رکھا۔ سب کہتے ہیں سہراب صاحب اپنے گھرانے کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں، غلط کہتے ہیں، کیونکہ آپ تو یہاں سر دھڑ کی بازی لگا کر بیٹھے ہیں اور ذرا افسوس نہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ شاید میں اور سارا یمن خاندان آپ کو کبھی پہچان ہی نہیں سکا۔ عالم اس کی آنکھوں میں رشک دیکھ سکتا تھا، وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، بھیگی آنکھیں اور بھنچے ہوئے لب۔ تم ہرٹ کیوں ہو بنفشہ؟ سوال اتنا براہ راست تھا کہ وہ اپنے چہرے پر آتے متعدد رنگوں کو مخفی نہ رکھ پائی۔ سب یک بیک چہرے پر آئے اور دل کی مٹھی میں بند رازوں کو آزاد کر دیا۔ تمہیں غصہ آنا چاہیے، تمہیں برا بھی لگنا چاہیے، لیکن تم ہرٹ کیوں ہو؟ وہ جواب نہیں دے سکی، حلق کے ارد گرد جیسے کسی نے خاردار تاریں باندھ دی ہوں۔ میں ہرٹ نہیں ہوں۔ بہت دیر بعد اس کی آواز بہت دور سے آئی۔ اپنے استاد سے جھوٹ بولو گی؟ وہ خاموش رہی۔ میں تو عمر میں بھی تم سے بہت بڑا ہوں، اور مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ تم اور میں۔ وہ کہتے کہتے رکا، بنفشہ لب کاٹتی رہی، عالم کی آنکھیں روشن ہوئیں۔ ایک منٹ اسلان، اور یہاں اس کے کئی گھنٹوں سے رکے ہوئے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر نکل آئے۔ ہر بندش ناکام ٹھہری، وہ رو دی تھی۔ تم اسلان کو پسند کرتی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے آنکھیں رگڑتے درشتی سے عالم کی بات کاٹی۔ آپ کے ساتھ ساتھ اس نے بھی مجھے استعمال کیا، مجھے یقین دلایا کہ ہم قاتل کو ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ قاتل وہ خود تھا۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا نا؟ فکر مت کریں، میں اب سہراب کو بتاؤں گی، اور ان کا دماغ چلتا ہے، وہ آپ کو ایسے ثبوت۔ اگر تم نے سہراب کو کچھ بھی بتایا تو اگلی دفعہ میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ عالم نے سختی اور تیزی سے اس کی بات کاٹی کہ وہ چند پل ششدر رہ گئی۔ یعنی جو میں کہہ رہی ہوں اس میں سچائی ہے؟ عالم کرسی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر رکا، نگاہوں میں تفکر تھا۔ تم یہ کیس چھوڑنا چاہتی ہو؟ چھوڑو۔ تم اسلان کو قاتل مانتی ہو؟ مان لو، لیکن تم اس کا ذکر سہراب سے نہیں کرو گی۔ وہ انگلی اٹھائے تنبیہ کر رہا تھا۔ آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں؟ عالم نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ میں ایک جنگ کو روک رہا ہوں۔ اگر سہراب کو علم ہوا کہ اسلان نے کچھ کیا ہے، اور اگر اسے یہ بھی علم ہوا کہ اسے اس کام کے لیے مجبور کیا گیا تھا، تو وہ کسی ایک کو بھی نہیں بخشے گا۔ وہ عالم نہیں ہے جو گوشہ نشین ہو جائے، ساری سختی خود پر لے۔ وہ سارے بنگش خاندان کو تباہ کرے گا، اور اسے ذرا بھی رحم نہیں آئے گا۔ اسلان کو کوئی بھی تکلیف پہنچے اور اس کی بھنک سہراب تک پہنچی تو بہت کچھ تباہ ہوگا۔ تم تباہی چاہتی ہو؟ اور میں کیوں راز کو راز رکھوں؟ میں نے تم پر احسان کیے ہیں، ایموشنلی، فائنینشلی، تم واپس لوٹانے کی سکت نہیں رکھتی، لہٰذا مجھے میرے احسان اس طرح لوٹاؤ۔ وہ پلک تک نہ جھپک سکی، خفت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔
یہ عالم نہیں تھا، یہ اسلان کے ساتھ اس کی غیر جانبدارانہ یکجہتی تھی۔ اسے اس سمے اسلان سے سخت نفرت محسوس ہوئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا یہ آپ ہیں۔ عالم کے گلے میں کچھ ڈوب کر ابھرا، البتہ اس کے تاثرات تنے رہے۔ بازو سینے پر باندھے وہ بدستور اسے دیکھ رہا تھا۔ بنفشہ نے سر ہلایا۔ سمجھ گئی، فکر مت کریں، میرا منہ بند رہے گا۔ آپ کے احسان ہیں، اتارنے تو ہوں گے نا؟ وہ کہہ کر رکی نہیں، دروازہ ٹھا کی آواز سے مارتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دراڑ شدہ اسکرین پر ایک طرف وہ سخت تیش میں چلتی ہوئی باہر جا رہی تھی اور دوسری طرف عالمگیر بے بسی اور یاسیت کی مورت بنا کمرے کے وسط میں تنہا رہ گیا۔ وہ اسے تکلیف پہنچا کر خوش نہیں تھا، ہاں، مگر وہ کسی بنفشہ احسان کی وجہ سے اسلان یمن کو تباہ نہیں کر سکتا تھا۔ خون تو پھر خون ہوتا ہے۔ صبح سے اس کا موبائل بجے چلا جا رہا تھا۔ کئی دفعہ اس کال کو نظر انداز کرنے کے بعد بھی جب سامنے والے پر کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا تو اس نے بالآخر کال اٹھا لی۔ فرمائیے۔ وہ اکتا کر اسفندیار کی کال سننے لگا۔ آگے سے وہ بکنے لگا، دنیا جہاں کی گالیاں، دھمکیاں، لعنت و ملامت۔ سہراب نے شیپ کھجائی، بیزاری سے سر جھٹکا۔ آپ نارملی اسی طرح بات کرتے ہیں یا آج گلے کے سپیکرز کو تازہ ہوا لگوائی ہے؟ میں تمہاری زبان الگ سے کھینچ لوں گا یمن! وہ غرایا۔ سہراب نے گہری سانس لی۔ مجھے آپ کی دھمکیوں سے ڈر نہیں لگتا اسفند، جب میں نے کچھ کرنا تھا کر دکھایا، اب آپ سے جو بن پڑتا ہے آپ وہ کریں۔ وہ بیزاری کے اعلیٰ درجے پر تھا۔ مرد بنے یار۔ تمہاری طرف میرے کئی حساب نکلتے ہیں سہراب، لیکن اس بار وار تم پر نہیں ہوگا۔ انتظار کرنا اور اپنے اس بھتیجے کے لیے محافظوں کی تعداد بڑھا دو، کیونکہ اسے کتے کی موت مروانا اب میرا فرض ہے۔ موبائل کان اور کندھے کے درمیان اٹکائے اس نے گاڑی کا موڑ کاٹا۔ اجازت ہے، آپ کو جو دل میں آئے وہ کریں۔ میرے بھتیجے کو کسی محافظ کی ضرورت نہیں، اس کے لیے لوگ مارنے ہوئے میں ماروں گا، زندہ درگور کرنے ہوئے میں کروں گا، لہٰذا آپ بکواس کرنے کی بجائے مرد بنیں اور کچھ کریں۔ اس نے کال کاٹ کر موبائل نشست پر ڈال دیا۔ ذہن منتشر تھا، غصے اور تیش میں اس نے تمکنت کے ساتھ جو کیا سو کیا، اب اس کے نتائج تو آنے ہی تھے۔ نتائج سے زیادہ وہ واقعی کو سوچ رہا تھا، کیا اس نے کچھ غلط کر دیا تھا؟ کچھ دیر بعد سہراب، اسلان اور یافس اس وقت ظالم علی کے گھر پر موجود تھے۔ سہراب کی آنکھیں سرخ تھیں، اسلان چپ چاپ ایک طرف کھڑا تھا اور یافس اب تک ظالم کے والد کو تسلی دے رہا تھا، لیکن زیادہ وقت وہاں رہ نہیں سکے۔ ظالم کے چچا نے انتہائی اکھڑ لہجے میں ان سے چلے جانے کو کہا۔ بقول ان کے ظالم کی موت کا سبب وہ ہونے والی منگنی تھی۔ وہ تینوں مرد بہت کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن آج ستارے گردش میں تھے۔ وہ کچھ کہے بغیر گھر چلے آئے۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ سہراب آرا کو اپنے بازو کے حلقے میں لیے بیٹھا تھا۔ وہ رو رو کر اپنی حالت خراب کر چکی تھی۔ تسلی کے نام پر آج وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہ آیا کہنا کیا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی آخر یہ ساری مشکلات ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئی ہیں؟ یافس متفکر سا بولا۔ میں نے تو آپس سے بھی کوئی ذکر نہیں کیا تھا کہ کہیں بات پھیل نہ جائے۔ آرا، اسلان نے کسی خیال کے تحت اسے پکارا، کیا تم نے کسی کو کچھ بتایا تھا رشتے کے بارے میں؟ اس نے سہراب کے سینے سے چہرہ نہیں نکالا، بس نفی میں سر ہلا دیا۔ یاد کرو، شاید کسی دوست کو کچھ بتایا ہو۔ یعنی تمہیں بھی لگتا ہے یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے؟ یکدم چہرہ نکال کر وہ خود ترسی کا شکار ہوئی۔ باقی لوگ تو میرا قصور نکال رہے ہیں، اب آپ بھی ان کی صف میں شامل ہو جاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا آرا۔ سہراب نے ایک بار پھر اسے اپنے قریب کیا۔ بچپن کی کسی عادت کی طرح وہ ہمیشہ اس کے ڈر جانے یا ناراض ہو جانے پر اسے اسی طرح اپنے سینے سے لگاتا تھا۔ بچپن میں اس لمس کے حصار میں وہ ہر تکلیف بھول جاتی تھی۔ جوانی بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، اس میں دلاسے کام نہیں کرتے۔ چیزوں کو سر پر سوار مت کرو، کچھ بھی تم نے نہیں کیا، نہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ جس کے جتنے دن لکھے ہوتے ہیں اسے اتنے ہی دن یہاں رہنا ہوتا ہے، کوئی کسی کی وجہ سے نہیں مرتا۔ وہ بہت اچھا تھا چاچو، ہمیشہ اتنی تمیز سے بات کرتا تھا، میرے سارے کام کر دیتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا اس کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اسے رہ رہ کر ظالم کو بھیجے گئے اپنے پیغامات یاد آ رہے تھے۔ شاید اس سے یہی غلطی ہوئی تھی۔ سہراب یمن اپارٹمنٹ کا وہ منظر بھول نہیں سکتا تھا جس میں اس نے شاہ زید کو آرا کے رشتے کے متعلق بتایا تھا۔ اسے اب یہ بھی نہیں بھولنے والا تھا کہ کوئی آرا کا تعاقب کیا کرتا تھا۔ اسے ظالم کے جانے کا دکھ تھا، مگر ایک پچھتاوا بھی۔ کاش وہ اس تعاقب کار کے متعلق کچھ جان پاتا۔ اسلان یمن کا ذہن عالمگیر کی اس کال میں اٹکا ہوا تھا۔ اس گھر کا ہر مکین اپنی پریشانیوں میں غرق تھا۔ لال یمن پر آسودگی جانے کس کمرے برس اترنی تھی۔
گزری رات کا ذکر۔ قبر کے سامنے گھٹنے سینے سے لگائے وہ چپ چاپ اس کتبے کو تک رہا تھا جس کے کتبے پر شاویر بنگش درج تھا۔ ذہن کے نہا خانوں میں کوئی منظر دستک دے رہا تھا جس کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ دکھتے جوڑ اور کرلاتی روح کے باوجود اسے پٹ وا کرنے پڑے۔ ایک ایک یاد، ایک ایک لمحہ عذاب تھا۔ یہ کیوں کیا تم نے؟ حال میں وہ مدھر آواز میں مستفسر ہوا۔ بابا، تم جانتے تھے بابا میرے لیے کیا ہے، پھر بھی چہرہ گھٹنوں پر رکھے وہ رو پڑا۔ بابا، وہ ہمارے بابا تھے یار، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم میرے حصے کی محبت پر غاصب کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ وہ روتے ہوئے قبر میں لیٹے بھائی سے سوال کر رہا تھا۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا، یا وہ اب دے نہیں سکتا تھا۔ آگاہی کی یہ گھڑی لمبے عرصے پر محیط ہونے والی تھی۔ تھانے کی بدبودار کوٹھڑی میں بھدی وہ سیدھا چٹائی پر بیٹھی تمکنت بنگش اپنی زندگی کے ان ادوار کو یاد کر رہی تھی جن میں اس کے پاس ٹھاٹ باٹ تھے۔ وہ اس سمے اپنے ولی عہد کو یاد کر رہی تھی جس نے اس کی ہر ناکامی کو کامیابی میں تبدیل کر ڈالا تھا۔ وہ گیا تو تمکنت کی زندگی کا اندھیرا گہرا اور تاریک تر ہو چلا تھا۔ وہ کل سے یہیں تھی، ضمانت کے لیے بیشتر وکلا آئے مگر ہاتھ میں خاک بھی نہ آئی۔ مقدمہ مضبوط تھا، سلاخوں کے پار بیٹھی عورت پہلی دفعہ مجبور۔ دفتن ایک آہٹ سی ہوئی، کوئی شخص تھا جو دھیمی چال چلتا اسی طرف آ رہا تھا۔ چاپ ساکن ہوئی تو تمکنت نے چہرہ اٹھا کر اسے تکا۔ سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس، بازوؤں کے کف موڑے وہ دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ تمکنت کی رگو پے میں لاوا سرایت کر گیا۔ وہ اسلان یمن کو زندہ جلا دینا چاہتی تھی۔ کیسی ہے مسز بنگش؟ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور سلاخوں کے قریب آ کر رکی۔ تم نے میرے قہر کو دعوت دی ہے لڑکے، تم بہت پچھتاؤ گے۔ اب قہر میں ہوں، پچھتاؤ آپ۔ چال بدل چکی ہے مدام، مہرے پٹ چکے ہیں، اب بس تسلیم کرنے میں وقت لے رہی ہیں۔ وہ سرگوشی نما آواز میں کہہ رہا تھا، ہر لفظ میں تنفر تھا۔ جن لوگوں کو تم نے شامل کیا ہے، کیا میں انہیں بتاؤں تم میرے کام کیوں کرتے تھے؟ چلو بتاؤ، شروعات کس سے کروں؟ تمہارے قیدی چچا سے یا پھر افسر چچا سے؟ کیا تم اس قابل بھی ہو کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکو؟ اسلان کے لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ ابھری۔ آپ ایسا نہیں کریں گی، کیونکہ اگر آپ نے ایسی کوئی کوشش کی تو میں آپ کی اولاد کو آپ کا سچ بتاؤں گا۔ انہیں یہ بتاؤں گا کہ آپ کتنے سیاہ کارناموں میں ملوث رہی ہیں، اور میں انہیں بتاؤں گا کہ جس الزام نے میری زندگی کے 4 سال برباد کیے اس کا اصل مجرم کون ہے، شریک جرم کون اور پردہ پوش کون۔ کیا آپ چاہتی ہیں میں پنار کے خاندان کو بتاؤں کہ ان کی بیٹی کا قاتل آپ کا چہیتا بیٹا شاویر تلال بنگش تھا؟ تمکنت کا چہرہ کسی مشرک کی لہد سا سیاہ ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھیں لیے بے یقینی سے اسے تک رہی تھی۔ سانس لینا امر محال تھا۔ اس نے بے اختیار گردن پھیر کر آس پاس دیکھا، کہیں کوئی انہیں سن تو نہیں رہا تھا۔ میں دنیا کو یہ بتاؤں کہ اسلان یمن 4 سال تک ایک فال گائے رہا تاکہ آپ کا مرڈر بیٹا ایک اچھی اور روشن زندگی گزار سکے؟ وہ خاموش تھی، بالکل چپ۔ وہ ایک الزام میری زندگی کے کتنے سال کھا گیا۔ معاشرے میں اسلان یمن ایک ناقابل اعتبار شخص بن گیا۔ اس شہر کا ہر فرد مجھے مجرم کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ میں نے تقریبات میں جانا چھوڑ دیا کیونکہ وہاں موضوع محفل میرے نہ کردہ جرم تھے۔ کوئی مجھے نوکری دینے کو تیار نہیں کیونکہ مجھ پر FIR ہے۔ میں ذہنی مریض ہو گیا مسز بنگش، صرف ایک الزام اور آپ کی پشت پناہی نے مجھے تباہ کر دیا۔ اس کا ہر لفظ خون جگر سے تر تھا۔ اس کی نگاہوں کا زخمی پن دل پر آری کی مانند وار کر رہا تھا۔ وہ میری ساری لائم لائٹ لے گیا اور اس کے گناہ میں نے بھگتائے۔ یہ تو کہیں کا انصاف نہ ہوا۔ میں چھپتا رہا اور اسے دنیا نے یاد رکھا۔ میں اپنے خاندان سے، دنیا سے دور ہو گیا اور وہ اسے سب ملا، دولت، ستائش، محبت، عزت، اسکرین، خاندان، سب۔ اسے جو ملا وہ میرا تھا مسز بنگش۔ تمکنت کا زرد چہرہ گواہ تھا کہ اس کے متکلم کا حرف حرف سچ ہے۔ بے یقینی اس بات کی تھی، پہلی مرتبہ وہ بول رہا تھا، پہلی مرتبہ اس کے چہرے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی، پہلی مرتبہ بے خوف تھا۔ غنیم سامراج کے سامنے اب وہ گھٹنے نہیں ٹیک سکتا تھا۔ تم تو ٹھیک ہو گئے تھے اسلان، تم نے ہر بغاوت ترک کر دی تھی، پھر یہ سب کیوں؟ سرکشی ختم، اب وہ سراپے سوال تھی، مدھم تھمی ہوئی۔ میں نے واقعی سب قبول کر لیا تھا، لیکن ہر انسان کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے۔ میری بہن میری ریڈ لائن ہے، شاہویر کو اس کے قریب نہیں آنا چاہیے تھا۔
ہر دفعہ اسلان یمن کے قریب آنے والے انسان نہیں مریں گے، یہ آپ کے بیٹے کو سوچنا چاہیے تھا۔ اس سے غلطی ہو گئی تھی، پنار اس کی بھول تھی۔ وہ اپنے مقتول بیٹے کا دفاع اس صدی میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ایک معصوم لڑکی کا قتل آپ کے نزدیک بھول تھی؟ اس کے بعد ایک 22 سال کے لڑکے پر لگنے والے الزام پر چپ رہنا غلطی تھی، اور اس کے بعد مجھے دھمکاتے رہنا ایک اور غلطی، رائٹ؟ وہ پھنکارا۔ تمکنت نے آنکھیں بند کر کے کھولیں، ضبط کے گھونٹ بھرے اور مصلحت آمیز انداز میں اسے دیکھا۔ مجھے یہاں سے باہر نکالو اسلان۔ اس نے ماضی کو پیچھے چھوڑا اور بات آگے بڑھائی۔ جو آپ کہیں۔ اس نے سہولت سے شانے اچکائے۔ آپ عالم کو آزاد کروائیں، میں آپ کو آزاد کروا دوں گا۔ تم ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ مجھ سے معاہدے کروا سکو۔ وہ ایک بار پھر غرائی۔ اس کے عقب میں کھڑا اس کا وکیل گردن جھکائے ہوئے تھا، یوں گویا وہ کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ اسلان اور تمکنت کے درمیان کی ملاقات تھانے کا عملہ دیکھ کر بھی دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ اوہ واقعی، مجھ پر FIR کرواتے وقت، پنار کے خاندان کی پشت پناہی کرتے وقت میری عمر کیا تھی مسز بنگش؟ تمکنت کے ارد گرد نادیدہ زنجیریں کسی جا رہی تھیں۔ وہ بے بسی سے کٹ کر رہ گئی۔ تم مجھ پر کچھ بھی ثابت نہیں کر پاؤ گے، میری جڑیں مضبوط ہیں۔ بالکل، لیکن مجھے ذرا ایک نقشہ کھینچ لینے دیں۔ اس وقت آپ پر انسداد دہشت گردی کی FIR ہے، گواہی ہے، اور آپ کے اسلحے کی مرکزی اڈے پولیس سیل کر چکی ہے۔ ہر خبر ہر اس TV چینل پر چل رہی ہے جسے موجودہ حکومت نے خرید رکھا ہے، اور وہ تمام لوگ اپوزیشن یعنی اسفندیار کے خلاف ہیں۔ اسفند آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اس وقت وہ اپنے کروڑوں کے نقصان کو رو رہا ہے۔ جو واحد انسان اس وقت اس کیس کا رخ بدل سکتا ہے وہ میں ہوں۔ میں اس گواہ کو خرید سکتا ہوں جس نے آپ کے خلاف گواہی دی ہے، وہ عدالت میں مکر سکتا ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس نے تمکنت بنگش کو دیکھا تک نہیں، اگر آپ چاہیں۔ تم شاید پاگل ہو چکی ہو، میں عالم کو باہر نہیں لا سکتی، یہ اب سرکار کا کام ہے، کیس میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ وہ تیزی سے بولی۔ 3 سال پہلے میں سلاخوں کے پیچھے تھا، آج آپ۔ ماضی خود کو دہرا رہا ہے، اسی چکر میں کچھ مزید واقعات شامل کر لیتے ہیں۔ جس طرح شابیر بنگش کی جگہ میں جیل گیا تھا، اسی طرح عالمگیر کی جگہ ابتسام عباس زندان جائے گا۔ وہ تھک سے رہ گئی، یہ کیسی پیشکش تھی؟ اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے مسز بنگش؟ قاتل اگر شابیر تھا تو اس کی پردہ پوشی ابتسام نے ہی تو کی تھی۔ آپ بھول گئی ہیں، میں تو کچھ نہیں بھولا۔ اسے لاوارثوں کی طرح دفنانے والوں میں وہی تو شامل تھا، مجھے دھمکانے اور جیل میں تشدد کروانے والوں میں وہ بھی تو تھا۔ وہ آج پے در پے ماضی اس کے منہ پر مارتے اسے ششتر کیے جا رہا تھا۔ وہ اس ملک کے سب سے بڑے صنعت کار کا بیٹا ہے، وہ اسلان یمن نہیں ہے، ہم اسے فریم نہیں کر سکتے۔ اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی۔ اسلان یمن کے حلق میں کوئی گولا سا اٹک گیا، دل پر ہتھوڑا برسا۔ ساری بات قصہ ہی پشت پناہی کا ہوتا ہے۔ اگر اس کا باپ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا تو ہر وہ انگلی کٹ کر گرتی جو اس پر اٹھنے کی جرأت کرتی، ہر وہ زبان لکوہ کھا جاتی جو اس کے خلاف بولتی، مگر اس کے پیچھے اس کا باپ نہیں تھا۔ یہ آپ کا مسئلہ ہے، اونٹ کو نکیل کس طرح ڈالنی ہے، کسائی اس ہنر سے بہرہ مند ہوتا ہے، آپ کو بھی ہونا چاہیے۔ اگلی ملاقات تب ہوگی جب آپ میرے مطالبات مان چکی ہوں گی، ورنہ مجھے مت بلائیے گا، بڑا بدتمیز آدمی ہوں، میڈیا بلا کر کیا کیا کہہ دوں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ جا چکا تھا، تمکنت اس کی پشت کو تکتی رہ گئیں۔ یہ کمبخت تو جنگ کے ساز و سامان سے لیس ہو کر آیا تھا اور اسے ہرانے والا زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ وہ تھانے سے باہر جا رہا تھا، تمکنت کا وکیل اس سے کچھ کہہ رہا تھا، مگر وہ سختی سے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ تھانے کے اندر آتا جسوندر سنگھ اسے دیکھ چکا تھا۔ اگلے لمحے اس کی انگلیاں یہ اطلاع سہراب یمن کو دے رہی تھیں، اسے دینی پڑی۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور شاویر اور اس کی ملاقات ہوتی ہے، اور پھر یہ اتنے عرصے کے بعد جب دوبارہ ملتے ہیں تو وہ ایسے کیوں کرتا ہے کہ ان کی یہ پہلی ملاقات ہوتی ہے، ایسے کیوں ظاہر کیا جاتا ہے؟ شاویر میں بھی اسلان کا دشمن بن جائے، اور کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ اچھا، اس نے پنار کو نہیں مارا اور اس نے شاویر کو مارا ہے، اسلان نے، میں بھی اس نے اس کو بھی نہ مارا ہو، اور وہ شاویر ہے شاید زید ہے، یہ بھی نہیں پتہ، اور وہ جو کوئی بھی ہے جو وہ پہلے غلط کام کرتا رہا ہے، اور غلط کام تو شاویر ہی کرتا رہا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ دونوں کے دونوں بیٹے غلط کام کرتے ہوں، میں بھی وہ شاویر ہی ہو اور اب یہ شاہزید نہ ہو، یہ بھی شاویر ہی ہو نوز، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اور ظالم مر گیا ہے اور پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔
خیر جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد، اللہ حافظ۔